अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने 5 महीने के बाद सामने आकर एक वीडियो बयान जारी किया है और ये वीडियो बयान तकरीबन 18 मिनट 39 सेकंड का है। अल जज़ीरा ने पूरी वीडियो को पब्लिश किया है, बाज़ाब्ता लाइव दिखाया है। अभी भी अल जज़ीरा की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो मौजूद है। अरबी ज़ुबान में अबू उबैदा का 18 मिनट 39 सेकंड का बयान है और इस बयान के ज़रिए उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को ख़िताब किया है, अरब दुनिया को ख़िताब किया है और साफ़ लफ्ज़ों में कहा कि हमारा क़त्ल आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है और अरब दुनिया खामोश है, मुस्लिम दुनिया खामोश है। उनका ये जो जुर्म है, उनका ये जो गुनाह है नाकाबिले माफ़ी है और अब अरब हुक्मरानों को हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। दुश्मन हम पर हमले कर रहा है, हमारे आम लोगों का क़त्ल आम कर रहा है और दुश्मन को यह हौसला इसलिए मिल रहा है, दुश्मन ये जुर्रत इसलिए कर रहा है क्योंकि दुश्मन को यकीन है कि आलम इस्लाम और इनके इस्लामी दीनी भाई उनका साथ देने वाले नहीं हैं। अबू उबैदा ने अपने बयान में सिर्फ यमन की अंसारुल्लाह की तारीफ़ की है, उनके हौसले को सलाम किया है कि लगातार यमन की अंसारुल्लाह उनके साथ खड़ी है और इसराइल के दांत खट्टे अंसारुल्लाह ने कर दिए हैं। उसके अलावा अबू उबैदा ने अपने बयान में जंगबंदी का तज़किरा किया है, सीज़ फायर के हवाले से बातचीत की है और जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है उस पर भी गुफ्तगू की है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ ने अबू उबैदा के इस बयान को नहीं दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में अबू उबैदा का ये जो बयान है वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ अबू उबैदा ने कहा है। अल जज़ीरा अरबी ने पूरा शाये किया है और उसका उर्दू तर्जमा मैंने किया है और इस बयान को सुनने से पहले इस बात को समझ लीजिए। मैंने अपने ट्विटर पर भी इस बयान को शेयर करके लिखा कि अबू उबैदा का ये जो बयान है आलम इस्लाम और अरब दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख देने वाला है और अगर अब भी मुस्लिम दुनिया की गैरत नहीं जागती है, उनका ज़मीर नहीं जागता है, उनकी गैरत उनको अपने आप पर शर्मिंदा नहीं करती है, तो ये जो आग इज़राइल की इस वक्त गज़ा में लगी हुई है या सीरिया पर उसका हमला है, ईरान पर उसने हमला किया, उन हुक्मरानों के दरवाज़े तक भी आग पहुंच सकती है जो इन दोनों खामोश हैं, चुप बैठे हैं। और अब आगे देखिए अबू उबैदा का पूरा बयान क्या है। ये अल जज़ीरा अरबिक ने टाइटल ही लगाया, अबू उबैदा फ़ी अव्वल ज़ुहूरिन लहू मुन्ज़ मार्च से तहद्दस, कि अबू उबैदा मार्च के बाद पहली बार सामने आए हैं और इन्होंने बाज़ाब्ता वीडियो बयान जारी किया। ये अबू उबैदा, ये मस्जिद अक़सा की तस्वीर है और कुरान करीम की आयत है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, कि अल्लाह ही तमाम उमूर पर गालिब है, उसी को फ़ौक़ियत है, उसी को बरतरी है। ये अलग बात है कि अक्सर लोग नहीं जानते, नावाकिफ़ है। तो ये इनका ईमान है, इनका अक़ीदा है कि अल्लाह ही गालिब आने वाला है और इंशाअल्लाह ताला हमें गलबा मिलेगी, हमें क़ुव्वत मिलेगी। बाज़ाब्ता तारीख़ भी दर्ज है मारकत तूफ़ान अल-अक़सा के। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के तहत ये बयान जारी किया गया है 18 जुलाई 2025 को और ख़ास तौर पर अरब हुक्मरानों को जो ख़िताब किया है उसके लिए अलग से अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया है। वइन्नना नक़ूल लितारीख़ बिकुल्लि मुरारतिन व अलम व अमाम कुल्लि अबनाई उम्मतिना, उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर या क़ादतु हाज़िहिल उम्मा अल इस्लामिय्या वल अरबिय्या व या नख़बहा व अहज़ाबहा अल कबीरा व उलमाइहा अंतुम खुसूमना अमाम अल्लाह, कि तुम अल्लाह के दुश्मन, तुम अल्लाह के सामने हमारे दुश्मन हो, ये अबू उबैदा कह रहे हैं। इसी तरह इन्होंने अंसारुल्लाह के लिए बाज़ाब्ता बयान का एक अलग पोस्टर जारी किया है और अब ये पूरा बयान है तो आप सुनिए कि अबू उबैदा ने क्या कुछ कहा। 4 माह गुजर चुके हैं जब दुश्मन ने एक बार फिर वादा खिलाफ़ी करते हुए जुल्म, जारहियत और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन महीनों के दौरान हमने सैकड़ों इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया और हज़ारों को जहनी बीमारियों और सदमात से दोचार किया है। हमारे जाबाज, हमारे लड़ाके मुसलसल नई हिकमत अमली अपनाकर दुश्मन को हैरान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तारीख़ की तवील तरीन मुज़ाहमती जंग से सबक सीखा है, रेजिस्टेंस फ़ाइट से सबक सीखा है। हालिया हफ्तों में हमारे जाबाज़ों ने कई सहयूनी यानी इजराइली
اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنانے کی کوششیں بھی کی ہے۔ غزہ کے فائٹرز آج کے دور کی سب سے بڑی عسکری تربیت گاہ ہے، جہاں ایک مظلوم، ایک محکوم قوم اپنے قابضین سے نبرد آزما ہے، اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ مجاہدین مکمل طور پر تیار ہے کہ دشمن کے ہر ممکن حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے لمبی جنگ میں الجھا دیا جائے۔ ہماری موجودہ حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کو کاری ضرب لگائی جائے، اس پر پوری قوت سے اٹیک کیا جائے، انوکھے حملے کیے جائے اور انہیں قیدی بنایا جائے۔ اگر قابض اسرائیلی حکومت نے نسل کشی جاری رکھنے کا، جینوسائیڈ جاری رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اسے اپنے فوجیوں کی لاشیں وصول کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہوگا۔ دشمن کو دنیا کی سب سے بڑی ظالم قوتوں کی جانب سے مسلسل اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا بیان دیکھیں، یعنی جو اس بیان کا دوسرا پارٹ ہے، ہم پوری امت کے سامنے انتہائی درد کرب کے ساتھ تاریخ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے امت مسلمہ اور عرب کے حکمرانوں، سیاسی جماعتوں، علماء اور با اثر شخصیات، تم اللہ کے حضور ہمارے مخالف ہو۔ تم ہر یتیم بچے، ہر دکھیاری ماں، ہر زخمی بے گھر اور ہر بھوکے مظلوم کے مجرم ہو۔ تمہاری گردنیں ان ہزاروں شہیدوں کے خون سے بوجھل ہیں جنہیں تمہاری خاموشی اور بے حسی نے تنہا چھوڑ دیا۔ یہ نازی اور مجرم دشمن تمہارے سامنے یہ نسل کشی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہاری خاموشی سے مطمئن ہے۔ اسے یقین ہے کہ کوئی سزا نہیں ملے گی اور وہ تمہارا خریدا ہوا سکوت اور خذلان استعمال کرتا رہے گا۔ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر بھی خاموش ہے، وہ بھی اس خون ناحق کا شریک ہے۔ اگلا پارٹ دیکھیے، یمن کی مسلح افواج اور ہمارے سچے بھائیوں انصار اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی استقامت، سچائی، فلسطین، غزہ اور اس کے عوام اور مجاہدین کے ساتھ بے مثال وفاداری سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ان مجاہدین نے دشمن پر ایک حقیقی اور مؤثر محاذ قائم کر کے ان عرب اور اسلامی حکومتوں، جماعتوں اور قوتوں پر حجت تمام کر دی ہے جو خاموشی، کمزوری اور بے حسی کا شکار ہیں۔ سلام ہو یمن کو، سلام ہو انصار اللہ کو، سلام ہو ان اہل وفا کو جنہوں نے غیرت کا علم بلند رکھا ہے۔ اگلا بیان دیکھیے، ہم مذاکراتی وفد یعنی ڈائیلاگ اور بات چیت کی جو کوششیں کی جا رہی ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ بالواسطہ بات چیت میں شریک ہے۔ ہم نے بارہا مکمل قیدیوں کی رہائی کی پیشکش کی ہے کہ تمام دشمن قیدیوں کو ایک ہی بار میں رہا کیا جا سکتا ہے، مگر مجرم نتنیاہو اور اس کے وزراء نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک قیدی صرف فوجی ہیں، اس لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ دشمن کی حکومت نے اپنی قوم کو ذہنی طور پر قیدی فوجیوں کی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ہم ان مذاکرات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیل پر منتج ہوگی، ایک ایسی ڈیل پر یہ سب ایک رزلٹ کے طور پر سامنے آئے گا جو نسل کشی کو روکے، قابض فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے اور ہمارے عوام کی امداد کی راہ کھولے۔ اگر دشمن نے ضد دکھائی تو ہم دوبارہ جزوی معاہدوں یا 10 قیدیوں کی رہائی جیسے تجاویز اور پروپوزل پر واپس بھی نہ آئیں گے اور مکمل جنگ بندی اور معاہدہ کا ہی پروپوزل رکھیں گے۔ صہیونی ناکامی کی علامت یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس اور مزاحمت کا سامنا نہ کر کے اجتماعی سزا، نسل کشی، جینوسائیڈ اور جنگی جرائم کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ دشمن اور اسرائیل نہتے عوام کو اذیت دینے میں مہارت رکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ آبادی کو جبری طور پر نکالے گا، غزہ کو خالی کرائے گا، منظم تباہی پر فخر کرتا ہے جیسے یہ کوئی عسکری کامیابی ہو۔ وہ دنیا کے سامنے نازی طرز کے عقوبت خانوں کے منصوبے انسانی بہانے سے پیش کر رہا ہے۔ دشمن ایک ایسی سادی ذہنیت میں مبتلا ہے کہ ماضی کے مظالم کو اپنے موجودہ جرائم کے لیے جواز بناتا ہے۔ سام دشمنی کی جھوٹی کہانی جس پر وہ برسوں سے گزارا کر رہے ہیں ایک دن ہنسی کا باعث بنے گی۔ ہمارے عوام کو صہیونی نفسیاتی مسائل کا خمیازہ بھگتنے کی سزا کیوں دی جائے؟
صہیونیوں کو اسرائیلیوں کو جان لینا چاہیے کہ دنیا ان سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف کرائم اور جرائم کے مرتکب ہیں۔ عربی ناموں میں چھپ کر دشمن کی خدمت کرنے والے ایجنٹ دراصل شکست کی نشانی ہیں اور ناکامی کی ضمانت۔ یہ ایجنٹ عوام کے شعور، غیرت اور بغاوت کے طوفان میں بہہ جائیں گے۔ ہم ایجنٹوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ ابھی لوٹ آئیں، بصورت دیگر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے عظیم عوام اور ان کے شریف قبائل کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان ایجنٹوں سے اظہار برات کر کے اپنی عزت و غیرت کا ثبوت دیا ہے، ان سے پورا رشتہ ناتا ختم کر لیا ہے۔ ہمارے عوام کا صبر، قربانی، ظلم کے خلاف جہاد اور بھوک و محرومی کو برداشت کرنا دشمن کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے۔ اپنے مارچ کے خطاب کی یاد دلاتے ہوئے ابو عبیدہ نے کہا تھا، ہم نے عالمی برادری اور ثالثوں کے سامنے جنگ بندی اور قیدیوں کی ڈیل پر عمل کیا، لیکن اسرائیل نے معاہدہ توڑ کر دوبارہ حملہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم مکمل تیاری میں ہیں، دشمن کی ہر دھمکی ہماری حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ اگر وہ دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ہم اس کی آخری عزت بھی خاک میں ملا دیں گے۔ 18 جولائی کو جاری بیان میں حماس نے واضح لفظوں میں کہا، اسرائیل قیدیوں کو طاقت سے چھڑانے میں ناکام ہو چکا ہے، اب اس کے پاس صرف مزاحمت کے ساتھ معاہدے کا راستہ بچا ہے۔ ہماری حکمت عملی، ہماری تنظیم اور ہمارے نئے طریقے اسرائیل کو روزانہ حیران کرتے ہیں۔ دشمن کی شکست کا آئینہ جنگ غزہ ہے جو تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ بن چکی ہے۔ تو یہ پورا بیان ہے حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا، جنہوں نے ہر پہلو پر گفتگو کی ہے۔ اور مارچ میں جب سیز فائر کی خلاف ورزی کی تھی، اسرائیل نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا تھا، تو ابو عبیدہ نے باضابطہ بیان جاری کیا تھا اور اس کے بعد ابو عبیدہ نے پھر سامنے آ کر بیان جاری کیا ہے۔ اس بیچ میں اسرائیل IDF اور اسرائیل کی میڈیا نے کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ ابو عبیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے، لیکن ابو عبیدہ نے باضابطہ ویڈیو جاری کر کے دنیا کو دکھایا کہ وہ زندہ ہے اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے، اپنی قوم کو فخر سے لڑنے کے لیے وہ ابھی بھی حوصلے دے رہا ہے، اس کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں ان ایجنٹوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگ فلسطین پہنچ رہے ہیں، غزہ پہنچ رہے ہیں، امدادی سامان لے کر کے انسانیت کی خدمت کرنے کے نام پر جا رہے ہیں، اور دراصل وہ امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے تفصیل سے ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو اسرائیل کے جاسوس بنے ہوئے ہیں، ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ ہماری انفارمیشن وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ سب اپنی اس گھٹیا حرکت سے باز آ جائیں، اس کالے کرتوت کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کا بھی بھیانک انجام ہوگا۔ کچھ لوگ غزہ پٹی میں ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، لیکن اب وہ توبہ کر چکے ہیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو حماس کا بیان ہے بہت اہم ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح ایران میں بہت اندر تک اپنے نیٹ ورک کو مضبوط بنا رکھا تھا، موساد کا نیٹ ورک مضبوط تھا، حماس نے اسرائیل کو اور موساد کو اپنے یہاں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایران میں وہاں کے صدر کی لوکیشن کیا ہے، آرمی چیف کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، اس کی رہائش گاہ کہاں پر ہے، آفس کہاں پر ہے، کہاں میٹنگ ہو رہی ہے، پل پل کی اپڈیٹ ملتی رہی اسرائیل کو، لیکن حماس کے حوالے سے ایسا نہیں ہو سکا۔ غزہ پٹی کا پورا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ غزہ پٹی کے 3 طرف اسرائیل، ایک طرف سمندر کا ایریا اور تھوڑا سا ایریا مصر سے ملتا ہے جس کی سرحد کلوز رہتی ہے، لیکن حماس نے یہاں ٹنل بنایا، سرنگیں بنائی، گہری گہری سرنگیں بنائی جس کی جو گہرائی ہے 60 میٹر، 100 میٹر سے زیادہ ہے۔ ابھی بھی انہوں نے قیدیوں کو چھپا رکھا ہے، پورے غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی موجود ہے، لیکن موساد اور وہاں کی جو دوسری ایجنسیز ہے یا جو CIA ہے وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ کہاں حماس نے، القسام بریگیڈ نے قیدیوں کو، ہوسٹیج کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اب کچھ لوگ عربی لباس پہن کر، عربی زبان پہن کر وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو حماس کو اندازہ ہو چکا ہے۔ آج ہی صبح کے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ
ایک پوری یونٹ تھی اسرائیلی آرمی کی جو دراصل جاسوسوں پر مشتمل تھی۔ عربوں کا لباس پہن رکھا تھا، عربی بول رہے تھے اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے حماس کے لڑاکے بننے کی، ان کے درمیان گھل مل جانے کی اور سیکرٹ انفارمیشن جاننے کی، لیکن حماس کے لڑاکوں کو اندازہ ہو گیا۔ القسام بریگیڈ نے پوری جاسوسوں کی یونٹ کو ہی تباہ کر دیا، اور اس طرح کی جو کارروائی ہے لگاتار جاری ہے، جس کے اپڈیٹ ہم آپ کو لگاتار دیتے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ تک صرف ابو عبیدہ کا یہ بیان پہنچانا تھا، اور اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ ملت ٹائمز کی انگریزی کی ویب سائٹ بند ہے، ہندی کی ویب سائٹ بند ہے، ہمیں دوبارہ اسے شروع کرنا ہے، اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب آپ کا ملت ٹائمز کو سپورٹ ملے گا۔ تمام بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سبسکرپشن کو لانچ کر چکے ہیں، وہ ممبرس بنا رہے ہیں، تو آپ بھی ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ صرف 99 روپے کی ممبرشپ کا پلان ہے، اور جیسے آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کریں گے یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ یہاں 99 روپے کا پلان ہے، 500 کا منتھلی پلان ہے، تو آپ 99 روپے کا ہی چوز کر لیجئے۔ اس پر جیسے کلک کریں گے یہاں پر گرین آ جائے گا، یس کا نشان بن کر کے سبسکرائب ناؤ یہاں موجود ہے، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پیج کھل کر کے آ جائے گا، یہاں آپ کو ای میل آئی ڈی ڈالنی ہے، یہاں آپ کو اپنا فون نمبر ڈالنا ہے، اور یہاں آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد پروسیڈ ٹو پے پر کلک کرنا ہے۔ اس پر جیسے کلک کریں گے یہ نیا پیج آپ کے موبائل پر کھل جائے گا، یو پی آئی ڈی یا کارڈ ڈالنے کا۔ یو پی آئی ڈی پر آپ کلک کیجئے، اس پر جیسے کلک کریں گے یہ کھل کر کے آ جائے گا۔ یہاں آپ اپنا موبائل نمبر ڈال سکتے ہیں جو یو پی آئی سے لنک ہے، یا ڈائریکٹ یو پی آئی ڈی آپ کاپی کر کے ایپ سے یہاں لا کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی موبائل نمبر آپ یہاں ڈالیں گے، ایڈ کریں گے پے ناؤ پر، اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرتے ہی آپ کا موبائل نمبر جس یو پی آئی ایپ سے لنک ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے اوپر اس طرح آ جائے گا۔ فون پے کا ہوگا تو اس طرح کا نوٹیفیکیشن آئے گا، یا اگر پے ٹی ایم کا ہے تو کچھ اس طرح کا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو گوگل پے پر اپروو آٹو پے، یا فون پے پہ ایکسیپٹڈ پے، یا پے ٹی ایم ہے تو اس پر کلک کر دینا ہے، اور اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر بن جائیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لی ہے تو پلیز لے لیجئے۔ ممبرس بن جانے کے بعد آپ بہت سارا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بعد میں ہم آپ سے رابطہ کر کے بتائیں گے، تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے، اپنے دوستوں سے کہیے وہ عمل کرے، اور مجھے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں، یا یہاں دیا گیا کیو آر کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا یو پی آئی ڈی ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں، اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔